बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामी नवान। नाज़रीन, जैसा कि मशरक़ वस्ता में इस वक्त जंग को 2 हफ्तों के लिए रोक दिया गया है और इसका ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, दुनिया की सुपर पावर घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। ईरान ने इसराइल और अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए। वो अलग बात है कि अमेरिका बहादुर जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है, पंजाबी की एक कहावत है कि सप दे मूँह च कोड़ किरली आ गई सी। कोड़ किरली को इंग्लिश में लीजर्ड कहते हैं। सप दे मूँह च कोड़ किरली आ गई सी, ना वो थुक सकदा सी ना वो निगल सकदा सी। इस वक्त अमेरिका की कंडीशन ये है कि ईरान जो है वो इसके लिए लीजर्ड का किरदार अदा कर रहा है। कोड़ किरली है, वो खाता है तो वो मरता है, अगर वो थूकता है तो जमाना उसके ऊपर हंसता है कि तू इतना बहादुर और दलेर और तूने ये क्या किया। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए पे दर पे वार कर रहा है, पे दर पे वार कर रहा है, वार सारे नाकाम। ये ऐलान क्यों करना पड़ा, इसके पीछे वजूहात क्या है। अमेरिका बहादुर तो दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, तो वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। एवं कोई कहता है कि जनाब थोड़ी देर से लड़ाई रोक दो फिर दोबारा लड़ने हैं, नहीं। भाई साहब के पास असला ख़त्म हो गया, आप कह लें बहुत थोड़ा रह गया। इंटरसेप्टर्स जो इसके पास है, जो मिसाइल को निशाना बनाते हैं, वो भी बिल्कुल कम सतह पर रह गए। अब वो सोचने पर मजबूर है कि मैं अगर असले की दौड़ में पीछे रह जाता हूं फिर भी मेरी हार मुझे तस्लीम करनी पड़ेगी। इसलिए उसने ये ढोंग रचाया। इससे पहले अब तक जितनी दफ़ा जंग बंदी हुई है उसके पीछे भी वजूहात यही थी कि जनाब असला गोला बारूद ख़त्म हो रहा है तो आर्जी तौर पर जंग बंदी का ऐलान कर दें। ट्रंप साहब अब तक 17 दफ़ा ट्रंप आर्जी जंग बंदी का ऐलान कर चुके हैं। रात को कुछ और बयान देते हैं, सुबह उठते हैं तो बयान बदल देते हैं। कभी कहते हैं इसको पत्थर के ज़माने में भेज दूंगा, कभी कुछ कहते हैं। अपनी ताकत के नशे में इसराइल को कहा पीछे हटो, हम इसको देख लेते हैं। कुछ भी नहीं देख सके आप। आपने आज भी शिकस्त तस्लीम करनी है, आपने कल भी शिकस्त तस्लीम करनी है। नाज़रीन, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं ये दोबारा फिर सदारत के उम्मीदवार हैं। चौथी दफ़ा ये कहते हैं कि मैं दोबारा सदर बनना चाहता हूँ, पता नहीं तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा। अब इस वक्त अमेरिका की अवाम मैक्सिमम इस शख्स से मुतनफ़र है, इसको पसंद नहीं करते कि इसने कहा था कि मैं दुनिया को जंगो जदल से निकालूंगा और पूरी दुनिया में अमन कायम करूंगा। इसने हमारे मुल्क का सारा ज़र मुबादला जंगों में झोंक दिया। इसने ऐसी जंगें शुरू की जिनकी मिसाल नहीं मिलती पीछे। इसलिए अमेरिका की अवाम का नापसंदीदा शख्स बनता जा रहा है ये शख्स। अगला इलेक्शन ये कभी भी नहीं जीत सकता, ये तो वाज़े तौर पर मेरा पैगाम रिकॉर्ड करके रख लें। अच्छा, अब ये हो क्या रहा है, 2 पहलवान 2 रेसलर एक रिंग के अंदर रेसलिंग लड़ रहे होते हैं और एक पहलवान थक जाता है। वो कहता है कि जनाब मुझे थोड़ा सा वक्फा चाहिए, मैं थोड़ा सा सांस ले लूं या मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। ये ड्रामा ट्रंप साहब कर रहे हैं। और जैसे ही वो दोबारा अपनी पोजीशन में आता है, दोबारा उसमें ताकत आती है, खा पी के दोबारा फिर वो लड़ाई शुरू कर देता है। इसका मतलब समझना ही है आपने, इसका मतलब है लड़ाई जारी है। ये वक्फे वक्फे से ना अपनी ताकत में इजाफा करके दोबारा आता है, फिर अपनी ताकत में इजाफा करके दोबारा आता है। इब के बार हर बार फैंटी लग रही है, हर बार फैंटी लग रही है। पासदाराने इनकलाब, ईरान के जो पासदाराने इनकलाब के जो सरबराह हैं, वो कह रहे हैं हमने अब तक अमेरिका के 200 फौजी मार दिए हैं।
یہ جو ابھی تازہ جنگ چل رہی 3-4 ہفتوں میں، 200 فوجی، آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کہتا تھا ہمارا ایک فوجی مارا تو اس کے بدلے میں آپ کے 1000 بندے ماریں گے۔ مارو، ایران تو کہہ رہا مارو، آؤ لڑو، تم ہی تھک جاتے ہو، تم ہی کہتے ہو کہ ابھی تھوڑی سی عارضی طور پر جنگ بندی کر لیتے ہیں۔ ایران تو نہیں کہہ رہا کہ جنگ بندی کر لیں۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ایران اس جنگ کا فاتح تھا، ایران اس جنگ کا فاتح ہے، کیونکہ جب کوئی مظلوم کسی ظالم کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، وہ اسی وقت جنگ جیت جاتا ہے، چاہے اس کے اوپر جتنا مرضی آپ تشدد کر لیں، ظلم کر لیں، بربریت کر لیں۔ اس وقت تک ایران پوری طاقت سے ڈٹا ہوا ہے، اسرائیل اور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکا ہے، اس کی واضح نشانیاں ہمیں مل رہی ہیں۔ اب جنگ بندی ہو گئی ہے جی، ون وے ایک اعلان ہو گیا، ٹرمپ صاحب نے کر دیا کہ جی 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی، ساتھ میں ترجمان اس کا آ کے کہہ رہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایران بھی حملے روک دے گا۔ اب ایران نے بھی حملے روک دیے ہیں، دونوں طرف سے حملے رک گئے ہیں، لیکن یہ ایران کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جنگ بندی کرنی ہے تو مستقل کریں۔ یہ عارضی جنگ بندی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو وہی میں نے ابھی آپ کو ریسلر والی جو مثال دی ہے کہ سانس لے کے دوبارہ پھر لڑیں گے۔ لڑائی میں سانس نہیں ہوتا، لڑائی میں وقفہ نہیں ہوتا، لڑائی تو پھر لڑائی ہے، لڑ پڑے تو پھر لڑ پڑے، پھر اینڈ تک چلنا ہے، ایک کو گرنا ہے اور ایک نے جیتنا ہے۔ بہرحال تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایران پچھلے 40 سال سے جنگ کی زد میں ہے، اس کی اکانومی بہت ڈاؤن ہے، لیکن وہ ایک کامیاب ملک کیوں ہے؟ وہ ایک قوم کے ساتھ اتنی یکجہتی والا ملک کیوں ہے؟ اس کے لوگوں کو لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ایک قوم ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہمیشہ ہر جنگ میں قوم نے اپنے لوگوں کا، اپنی افواج کا ساتھ دیا۔ بغیر قوم کے ساتھ کے فوجیں جنگ نہیں لڑ سکتی، فوجیں محاذ پر جیت ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اس کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اب ایک تازہ خبر آپ کو دوں، بڑی حیران کن، 10 لاکھ فوج ایران نے حال ہی میں 3-4 مہینوں میں تیار کر لی ہے۔ یہ ہوتی ہیں قومیں۔ کون لوگ ہیں جو تیار کر لیے ہیں؟ ینگ بچیاں، ینگ بچے، ان کو باقاعدہ اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دے دی ہے، انہوں نے سروں پر کفن باندھ لیے ہیں۔ کیونکہ پنجابی کی ایک مثال ہے، سارا ویکھو جاندہ تے ادھا دیو روڑ۔ ایران کی یہ بات مجھے بڑی پسند آئی، اس نے کہا ڈٹ کے لڑیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے، ہار نہیں مانیں گے۔ امریکہ کہتا تھا نا جی میرے پاس 1 لاکھ فوج ہے جو میں نے ادھر تعینات کر دی ہے، 1 لاکھ فوج میں نے تعینات کر دی ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اگلوں نے 10 لاکھ فوج تیار کر لی ہے۔ کس سے لڑنا ہے؟ اسرائیل سے لڑنا ہے انہوں نے، امریکہ سے لڑنا ہے انہوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران نے یہ بھی تنبیہ کیا ہے آس پاس کے جو مشرق وسطیٰ میں ممالک ہیں، اسلامی ممالک، ان سب سے کہا ہے کہ آپ امریکہ کے اتحادی ہیں، اتحاد ختم کریں، امریکی اڈے ختم کریں، ورنہ اس سے برے نتائج کے لیے تیار رہیں۔ برطانیہ نے اشارہ دیا کہ جی میں اس جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہوں، تو انہوں نے برطانیہ کو بھی واضح پیغام دے دیا ہے، اگر آپ اس جنگ میں شامل ہوئے تو آپ کی تباہی اور بربادی دنیا دیکھے گی۔ سوچیں ذرا، کیا طاقت ہے ایمان کی؟ ایک چھوٹا سا ملک پوری دنیا کو للکار رہا ہے اور ہار نہیں رہا۔ غیبی امداد بھی ہے اس کے ساتھ، خدائی امداد جس شخص کے ساتھ ہو وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، ان کے ساتھ تو غیبی امداد ہے پورے ملک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی۔
اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح نصیب کرنی ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. یہود و نصارہ کو شکست ہوگی، بھلے ایران کا جتنا مرضی نقصان کر لیں یہ، لیکن اس جنگ سے ایران کی پاور بڑھے گی، امریکہ کی پاور کم ہوگی، اور امریکہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. میری پریڈکشن یہ بھی ہے کہ اسی سال میں دسمبر تک امریکی ڈالر خریدنے والا دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہوگا. پوری دنیا میں امریکی ڈالر سے ٹریڈ نہیں ہو رہی ہوگی. لوگ ڈالر لے کر پھرتے ہوں گے، کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا. ٹرمپ اس ملک کو، امریکہ کو اس دھانے پر لے آیا اور آہستہ آہستہ امریکہ کی مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے کہ امریکہ بڑا طاقتور ہے، بڑا سپر پاور ہے. کیونکہ ایران نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ جب کوئی قوم ڈٹ جاتی ہے نا، پھر سپر پاور بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اس وقت سب سے طاقتور ملک جو ہے وہ چائنا ہے. چائنا اس وقت سپر پاور ہے. چائنیز قوم کی ترقی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ انہوں نے کرپٹ ترین اپنے وزراء کو، اپنے بیوروکریٹس کو ایک دن میں پھانسی پر چڑھایا. ایک دن میں اہم ترین لوگ جو کرپشن کرتے تھے، جو اپنے ملک کے ساتھ لائل نہیں تھے، آج وہ دنیا کا ترقی یافتہ ملک بھی ہے. ٹاپ آف دی لسٹ اس وقت چائنا ہے، اور پوری دنیا کو وہ چلا رہا ہے. سپر پاور کون ہے؟ چائنا سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور نہیں ہے. آنے والے دنوں میں امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک نئی جنگ ہونے جا رہی ہے. بہرحال ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ایران کے اوپر کہ ایران ایک بڑی زبردست قسم کی قوم ہے جو 40 سال سے جنگ میں ہیں، لیکن انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. ذرا سننے والی بات ہے. جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی 4-5 مہینے پہلے، ایران نے اپنے لوگوں کے لیے پٹرول، ڈیزل، گیس فری کر دیا اور تمام لوگوں کو ٹیکس فری کر دیا. ایزی کر دیا، ایزی بھائی. جب تک جنگ ہے آپ سروائیو کریں، ہم نے جنگ جیتنی ہے. کسی ملک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بھیک نہیں مانگی کہ جناب ہمیں قرضہ دے دیں، ہمارا ملک جنگ کی زد میں ہے. نہ اشیاء خرد و نوش مہنگی کی، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا، نہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، نہ چائنا سے قرضہ لیا، نہ روس سے قرضہ لیا، حالانکہ وہ بھی قرضے لے سکتا ہے. لیکن جو قومیں ہوتی ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلاتی. جیسے آپ ذرا اندازہ لگا لیں، خاندانی آدمی، سفید پوش آدمی بھوک سے مر جائے گا، کسی سے ادھار نہیں مانگتا کہ اس کا بھرم چلا جائے گا. یہ بات مجھے بڑی پسند آئی ہے ایرانیوں کی. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ادھر ٹھا ہوتی ہے، ادھر پٹرول پرائسز آسمان پہ گئیں. کیوں؟ ہم جال ساز ہیں، ہم 2 نمبریاں کرتے ہیں. وہاں پرائسز بڑی نہیں ہوتی، یہاں بڑھ جاتی ہیں. اور یہ جو نیا عوام کو انہوں نے ٹیکہ لگایا، ماشاءاللہ ایکسپرٹ لوگوں نے، 40 سالہ تجربہ رکھنے والے لوگوں نے، روزانہ کی بنیاد پر پرائسز بڑھیں گی، پرائسز بڑھیں گی. اب روزانہ کی بنیاد پر پرائسز کم بھی کریں، صرف اور صرف اس قوم کو یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں اور قوم سوئی ہوئی ہے. 100 روپیہ کم از کم یہ ٹیکس لے رہے ہیں 1 لیٹر کے اوپر. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ان کو چاہیے کہ اگر عوام حالات خراب ہیں، عوام بھوک سے مر رہی ہے، کاروبار ڈسٹرب ہو گئے ہیں، تو کم از کم یہ بجلی، پانی، گیس، پٹرول، ان چیزوں سے تو ٹیکس ہٹا لیں. کچھ عرصے کے لیے ٹیکس ہٹا لیں، دیکھیں آپ کا ملک کیسے ترقی کرتا ہے. بجلی سستی کر دیں، پٹرول سستا کر دیں، ڈیزل سستا کر دیں، باقی چیزیں کوئی مسئلہ نہیں، چلے گا. دیکھیے گا جو حکومت یہ کرے گی، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. عوام کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. عوام کو اپنے بزنس سے، اپنے پیٹ سے، اپنے بچوں سے غرض ہے. لیکن کون سمجھائے ان لوگوں کو؟ کیونکہ یہ نہ بازاروں میں جاتے ہیں،
نہ یہ پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں، نہ ان کو بجلی کا بل آتا ہے، ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ کروڑوں روپیہ ایک ایک وزیر جو ہے وہ مہینے کا حکومت کے اوپر بوجھ ہے، کروڑوں روپیہ۔ پرائم منسٹر ہاؤس کروڑوں کا خرچہ روزانہ، صدر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس کروڑوں کا خرچہ روزانہ، گورنر ہاؤس کروڑوں کا خرچہ روزانہ۔ ذرا کیلکولیٹ کریں کہ یہ وہ اخراجات ہیں جنہوں نے قوم کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ مہنگائی ان کی وجہ سے ہے، ان کو تمام سہولیات فری ہیں، عوام کو ڈنڈے مارنے اب ان کے اختیار میں ہے، پرچے دینا، جیلوں میں بھیجنا، اور خود سے انہوں نے نہ کوئی بجلی کا بل دینا ہے، نہ گیس کا بل دینا ہے، نہ پیٹرول ڈلوانا ہے۔ اس لیے یہ بے رحم ہوتے ہیں۔ ان کو بھی یہ چیزیں اپنی جیب سے خریدنی پڑیں تو ان کو لگ پتہ جائے، اور جب یہ 5 سال حکومت کر لیتے ہیں، اتنا مال اکٹھا کر لیتے ہیں، اگلے 5 سال باہر جا کے یاشی کرتے ہیں دن رات، اور بڑے بڑے کاروبار وہاں کر لیتے ہیں۔ پھر کافی لوگ تو وہیں رہ جاتے ہیں، پھر جو بیچارے وہاں سے ریجیکٹ ہوتے ہیں وہ پھر واپس آ کے اسی عوام میں وہ پھر نعرے لگ رہے ہیں، جناب زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، میاں دے نعرے وجن کے بھی وجن۔ عوام ویسے آج کافی سمجھدار ہو چکی ہے۔ آج کی عوام اور 10 سال 20 سال پیچھے والی عوام میں بہت فرق ہے۔ اب اس عوام کو بیوقوف بنانا بہت مشکل ہے۔ بارہ ناظرین، وقت بہت کم ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ بند نہیں ہوئی، جنگ میں وقفہ لیا گیا ہے، اور یہود و نصارہ ایران کو مکمل طور پر ڈی اسٹیبلائز کر کے چھوڑیں گے، تباہ و برباد کر کے چھوڑیں گے۔ یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کا خواب ہے۔ اب دیکھیں ایران ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ سب چیزیں کھل کھلا کے سامنے آ جائیں گی۔ پروگرام کا ولاگ کا اختتام اس بات سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے، اور ہمارے حکمرانوں کو عوام کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک لیتے نا اپنی میزبان ملک یامین کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔